छोड़ेंगे, अलमदारी न छोड़ेंगे, हम तेरे आज़ादारी न छोड़ेंगे, अलमदारी न छोड़ेंगे, हम तेरे आज़ादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल हम मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। IMTV कराची से आपका मेज़बान इक़बाल आपसे मुखातिब है और सलाम करता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम रिज़विया मुबारका शाह करबला में आए हुए हैं। यहाँ पर अशर मिलत की आज साल की मजलिस थी। इन मजलिस से ऑस्ट्रेलिया के मारूफ आलिम दीन आली जनाब मौलाना इदरीस हुसैन साहब खिताब फरमा रहे हैं। मौजू है विलायत और मौत कायनात। हमारी खुशनसीबी के सत्कार दरमियान मौलाना साहब पेश करते हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम 10 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए। आप 2012 में तशरीफ लाए थे। आपने यहाँ खिताब किया था मजलिस से। अब आप 10 साल बाद आए, इस दौरान आप कहाँ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमें आज़ादारी की तौफीक नसीब की। और आपने इन 10 सालों का जिक्र किया, आपका सवाल इसी हवाले से। तकरीबन मुझे शायद 15 साल हो गए। हम कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंग्लैंड, तो मुसलसल बाहर जाते रहे मजालिस के हवाले से, आज़ादारी के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14-15 साल बाद फिर तौफीक अता हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़विया सोसाइटी में तमाम लोगों की खिदमत है। अच्छा, फ़लसफ़ा शहादत के बारे में आप क्या बयान करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए कि करबला का वाक़या है सन 61 में पैदा हुआ था और इस दौरान पता नहीं कितने वाक़े दुनिया में बरमूद हो चुके हैं, लेकिन उसकी याद कोई नहीं मनाता सिवाय वाक़ई करबला की। इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस इनकलाब अज़ीम के मानने वाले और इसके मनाने वाले, इसकी याद को ताज़ा रखने वाले जितने शहीद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले हुए और जितने शहीद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, उनकी शहादतें एक, तमाम शुहदा की शहादतें, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की शहादतें। जिस तरह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत हमज़ा को सैयद शुहदा कहा था, उनके अल्फाज़ में सुना। लेकिन उनके बाद जब मौला इमाम हुसैन करबला में शहीद, अब मौला इमाम हुसैन सैयद शुहदा, और तमाम शुहदा में अगर एक ख़ास लक़ब असहाब को मिला है तो वो असहाब इमाम हुसैन को मिला है, और वो है सादतुश शुहदा, कि मौला इमाम हुसैन के खून से इनका खून मिल गया, और इस वजह से ये हो गए सादतुश शुहदा। तो अब वजह क्या है, फ़लसफ़ा क्या है? तो इसमें जितने मेरे नौजवान सुन रहे हैं, देखिए शहीद के खून से इनकलाब आता है। अब शहीद जितना बड़ा होगा उसी अतबार से इनकलाब आएगा। लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब खून बहा और उनके साथ जितने शुहदा, तो मौला इमाम हुसैन का खून इतना अजीम है, इतना पाक और पाकीज़ा है, और इतना असर है इस खून में कि हम ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं कि मौला इमाम हुसैन सारुल्लाह है, खून खुदा। तो इससे जो इनकलाब बर्पा हुआ, इससे जो इनकलाब खल्क़ हुआ, वो कायनात का सबसे बड़ा इनकलाब। तो इसी वजह से वो सैयदुश शुहदा है, और जितने असहाब के साथ शहीद हुए वो सादतुश शुहदा। अच्छा, तो देखते हैं कि करबला के मैदान में असहाब हुसैन जो थे, उनका ताल्लुक़ बनी हाशिम से नहीं था। मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे, उनमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें उस्मानी भी थे। तो उनको कौन सी कशिश की और की तरफ लेके आते हैं? मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीउल्लाह, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुज्जतुल्लाह, इमाम, और वो तमाम सिफ़ात जो मौला कायनात को हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
ولی اللہ جب کسی بھی انسان کی طرف خاص نظر کرتا ہے تو اسے منقلب کر دیتا ہے. تو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو مولا امام حسین کے اپنے نہیں تھے، گھر والے نہیں تھے، دوسرے قبائل کے تھے، بتائیے کہ آپ نے کہا وہاں بھی کر لی تو مسلمان بھی نہیں. لیکن اب دیکھیے مولا حسین کہتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے وہ ولایت عطا کی ہے کہ میں اگر چاہوں تو ہر انسان کو حبیب بنا سکتا ہوں، ہر انسان کو حر بنا سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر اس انسان کے دل میں ہمارے لیے محبت موجود ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے محبت موجود ہے یا نہیں؟ اگر ذرہ برابر بھی محبت ہو، محبت اہل بیت ہو، اللہ کی محبت ہو، آف کورس مولا امام حسین آج بھی دلوں کو منقلب کر رہے ہیں. جیسے ہمیں سجاد کا قول ہے کہ ہم سب کشتی نجات ہیں، ہمیں سب سے بڑی کشتی جو نجات کی امام حسین اسلام. تو یہ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ بالکل بہت آپ نے وجہ فرمایا. مولا فرماتے ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں کہ نحن سفن النجات، ہم سب نجات کے سفینے، لیکن سفینہ الحسین اوسع واسع، لیکن یہ جو حسین کا سفینہ ہے یہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ تیز رفتار ہے. تو جو بھی اس سفینے میں سوار ہوگا وہ بہت جلدی پہنچ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ سوار ہو جائے گا، جو بھی آئے گا وہ سوار ہو جائے گا، بر کی طرح سوار ہو جائے گا. تو ہم سب سوار ہو سکتے ہیں اس کشتی میں. جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہوگا. اچھا، ہم جناب بھوٹ کا کردار دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کے لشکر میں تھے. کوفہ میں ان کو امام حسین انسان کو روکا جانے سے، اور پھر شب عاشور میں ان کے ذہن میں ایسی چینج آئی کہ صبح کو شب عاشور میں امام حسین کا تو وہ کیسے کس طرح ہوا؟ جی، بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں اس سے پہلے کس طرف آؤں، آپ کا جو پچھلا سوال تھا تو جواب دیتے ہوئے میں نے جو پہلا حصہ تھا وہ تو بتا دیا آپ کو، لیکن آپ نے یہ پوچھا کہ کس طرح سے مولا امام حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کو دیا. جو موقع نصیب ہوا امام حسین علیہ السلام کو، اس موقع سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں جو کچھ بھی تھا اپنا وہ سب کچھ دے دیا. خود اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، جو کچھ بھی تھا، اور یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو جو بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اس کا ہے، خدا اس کا ہے، اس کا حق ہے، وہ اس کا مال ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام میں جو جاذبیت ہے یا جذبہ عرفانی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، جسے چاہے کسی بھی وقت منقلب کر سکتے ہیں. آج کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ مولا کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے گنہگار ہیں جو وہاں جا کر کے منقلب ہو جاتے ہیں، متحول ہو جاتے ہیں، ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ تبدیلی آئے، جیسے ہمارے ملک میں بہت اس حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. ہمیں تبدیلی کی نہیں، ہمیں تحول کی ضرورت ہے، ہمیں ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. اس لیے کہ تبدیلی تو ایک گریجول چینج ہے. ہمیں اگر اس ملک کو بدلنا ہے، ہم دعا بھی کریں گے، ہمیشہ دعا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری خاک ہے. ہمارا دل دکھتا ہے جب اس ملک کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، ہمیں تحول کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو بدلنا ہے. صرف حاکم آ کر کے نہیں بدل سکنا، ہم سب الحمدللہ مولا حسین کے جتنے ماننے والے، سنی شیعہ سب مولا حسین کے ماننے والے، مولا حسین سے محبت کرنے والے. ہمیں کربلا کو دیکھ کر، عاشورہ کو دیکھ کر کے اپنے اندر تحول لانا ہے. ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. جنم کے بعد سے جی آپ نے جو سوال کیا
کہ دیکھیے حضرت ہو مولا امام حسین کو روکنے والے مولا کا راستہ روکا ہے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حل منقلب ہو گئے زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ حضرت حل علیہ السلام جب انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، وہیں سے مولا حسین نے امتحان لے لیا ہو، اب وہ نماز کا وقت ہے، کیا تم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو گے، اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، زہرا کا تلبند موجود ہو اور ہم اپنی نماز پڑھیں؟ ان کے دل میں تھی بڑی محبت، تو جان دیتے ہیں۔ وہیں سے سمجھ میں آیا کہ ان کے دل میں ہماری محبت ہے، ہمارے مادر گرامی کی محبت ہے، اور یہی نشانی ہے نجات، یہی نشانی ہے۔ دیکھیے نماز کا بہت احترام ہے، روزے کا بہت احترام ہے، جتنے ہمارے اعمال ہیں ان تمام اعمال کا بہت احترام ہے، ہم احترام کرتے ہیں، کوئی کمپرومائز بھی نہیں، ہم سب الحمدللہ نماز پڑھنے والے، لیکن محبت حسین بہت اچھی نجات، محبت زہرا سلام اللہ علیہ نجات، جس طرح ہم خود کو دیکھ گئے۔ اور اسی لیے ائمہ معصومین کی روایات ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ گناہوں میں غرق ہو جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب مجھے نجات نہیں مل سکتی، میں گمراہ ہو گیا، میں بہک گیا، میں برباد ہو گیا، تو کیا کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی نشانی ہے جسے میں سمجھ سکوں کہ مجھے بھی نجات مل سکتی ہے؟ ائمہ الاسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر غم حسین میں تمہیں رونا آئے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی بھی تمہارے لیے نجات کا راستہ کھلا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میری جنگ صرف یزید سے نہیں ہے، بلکہ کچھ شخص سے میری جنگ ہے جس کا کردار یزید ہے، اس بارے میں بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا۔ مولانا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مثلی میری طرح کا کوئی یزید مثل یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثل کا ہے، اس سے کیا اندازہ ہوگا؟ یہ جو لفظ مثل ہے تو میرے جیسا ہاں میرے جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو بھی اب مثل یزید۔ تو آج جو بھی مثل حسین بننا چاہے، حسین تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، مثل حسین اگر بننا چاہے، مولا کے نقش قدم پہ چلنا چاہے، اصحاب حسین کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، وہ صاحب ظاہر ہے آج کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور وہ ظاہر ہے اس وقت جو استعمار ہے، یعنی اس وقت جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے انسانیت کو، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں پہچاننا ہے اپنے دشمن، ہمارا دشمن آج کا یزید۔ اچھا، امام حسین کے حوالے سے ایک بات اور میں سامنے آئی ہے کہ امام حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان پر سب سے سخت اس وقت آتی ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ ایک جملہ امام حسین نے کس وقت کہا، یہ بھی دکھتا ہے؟ جی یہ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ہے، باطنی۔ ظاہری اعتبار سے کوئی بھی شخص اگر تنہا رہ جائے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو بڑا سخت ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی ایسا شخص جس نے شادی نہ کی ہو، جس کے بچے نہ ہوں، اور پھر وہ تنہا رہ جائے، جتنے بھائی تھے، جتنی بہنیں تھیں، یہ سب چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اب اس نے شادی بھی نہیں کی، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو آخر وقت میں، آخری سالوں میں اس کے لیے کتنی سختی ہوگی، بہت ساری مشکلات ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، اسی لیے ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ شادی کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، اپنی نسل کو یعنی آزاداروں کی نسل کو آگے بڑھاؤ، تاکہ تنہا نہ رہو۔ تو ایک تو ظاہری اعتبار سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں حل من ناصر منصور، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ ظاہر ہے مولا تنہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مولا تنہا نہیں ہے، حقیقت میں مولا تنہا نہیں۔
تمام ملائکہ اس وقت موجود تھے، تمام جنات اس وقت موجود تھے، اور پوری دنیا بھی اگر ساتھ نہ ہو. خود مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ دعائے عرفہ میں کہ جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اگر دنیا ہے اور اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ مولا فرما رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ منظر ہے. اب ہمیں یہ سوچنا کہ دیکھیں پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ میڈیا بھی ہے، ہمارے ساتھ حکومتیں بھی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دولت ہے، لیکن اگر وہ کہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، یہ وہی دوسرا پہلو میں نے کہا باطنی جو پہلو ہے، تو یہ شخص تنہا رہ جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں تنہا وہ ہے جس کے ساتھ امام ہے. ہم سب تنہا ہیں. آج کا حسین ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو سب کے ساتھ، وہ سب کو آواز ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس حوالے سے اگر مجھے یاد آ جائیں چند مصرے میرے اپنے چند مصرے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اپنا کلام بھی سنا دیں. آپ کو ماشاء اللہ پروردگار نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ہم سنتے رہتے ہیں آپ کو، تو ہمارے ناظرین کے لیے کلام ہوتے. اچھا تحت اللہ بھی پڑھو. انعام میں ضرور پڑھ لیں، اس کے اپنے خوبصورت آواز میں. دنیا بنی ہے آگ کا دریا تیرے بغیر. مولانا جوان علیہ السلام کے حضور کی سلاسہ ہے کہ دنیا بنی ہے آگ کا دریا تیرے بغیر، جینا ہے جس میں جی کے بھی مرنا تیرے بغیر. جینا ہے جس میں جی کے بھی مرنا تیرے بغیر. اور ملتا یہ وہی شعر ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ملتا ہر ایک سے مگر دل ہے تیرے ساتھ. ملتا ہر ایک سے مگر دل ہے تیرے ساتھ، ہوتا ہوں میں ہجوم میں تنہا تیرے ساتھ. ہجوم میں اور تنہا کیا ہوتا ہے. کچھ ماما بہت خبروں میں. چلیے میں اپنے ہی کہے ہوئے لوگوں میں سے ایک لوگوں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب تک آپ درود کا سہارا دیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ نوحہ ہے اور بزبان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور روایات پر مبنی، روایات سے استفادہ کیا میں نے، اور یہ الحمدللہ توفیق ہوئی کہ چند الفاظ میں اے میری زینب نہیں ہو تنہا، میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں، میں تیری مادر ہوں، میں ہوں زہرا، میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں. صدائے ہر مل فضا میں گونجے، جو وقت رخصت حسین آئے، تو لینا سوکھے
گلے کا بوسہ میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں. مجھے خبر ہے کہ ڈھونڈتی ہو حسین مزتر کی لاڈلی کو. تو کیا ہوا اگر ہے اندھیرا میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں. نجف سے جو شہ سوار آیا وہ دے رہا ہے تمہیں دلاسا. نجف سے جو شہ سوار آیا وہ دے رہا ہے تمہیں دلاسا. اے بیٹی جاؤ قریب بابا میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں. سر اس کا نیزے کی نوک پر ہے میری سکینہ کو رو رہا ہے ساتھ میرا غریب بیٹا میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں. جو راستے میں گرے سکینہ نہ ہو پریشان تم زیادہ. جو راستے میں گرے سکینہ نہ ہو پریشان تو زیادہ. اسے اٹھانا ہے کام میرا میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں. اے میری زینب نہیں ہو تنہا اے میری زینب نہیں ہو تنہا. آپ نے کوئی پیغام تمہارے عزاداروں کے لیے بس میں یہی کہوں گا جتنے جوان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جتنے عزادار مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی توجہ آج کے حسین کی طرف ضرور آج کے مولا کی طرف ضرور وہ جو ان عزاداریوں کے وارث ہیں ان ماتمداریوں کے وارث ہیں فرش عزا کے وارث مولا امام حسین کے وارث ہیں. جب بھی مجلسوں میں جائیں عزاداری کریں ماتمداری کریں نوحہ خوانی کریں آپ کی توجہ مولا کی طرف ضرور خود مولا کو پرسر مولا کو حاضر و ناظر سمجھ کر ایک سمجھنے کی منزل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے. مولا کی طرف ضرور توجہ اور صرف ان راتوں میں کوشش کریں ہر دن مولا کی طرف توجہ. اب جیسے آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد چاہے صبح کی ہو چاہے ظہرین کی ہو چاہے مغربین کی ان 3 اوقات میں سے ایک وقت اپنے لیے معین کریں 2-3 منٹ کے لیے اپنے مولا سے گفتگو کریں اپنی زبان اپنے مولا کی طرف توجہ کریں. یقین جانے آپ کی زندگی بدل جائے. بہت شکریہ. مولا جی کا قول ہے اپنی قوم میں
नेक मोमिन को याद रखें। इस तरह हमें अपने लिए दुआ नहीं मांगनी पड़ेगी, दुआ मोमिन का हथियार है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ आले जनाब मौलाना साहब थे, आपका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, मुमताज़ तालिब दीन है, आपके मारूफ खतीब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वक्त दिया, मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। इस दुआ के साथ इकबाल हैदर नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। या रब हर एक को ये सादत नसीब हो, यसरफ की करबला की ज़ियारत नसीब हो। आज़ादारी न छोड़ेंगे, अलमदारी न छोड़ेंगे, हम तेरे आज़ादा। आज़ादारी न छोड़ेंगे, अलमदारी न छोड़ेंगे, हम तेरे आज़ादा।